अगले 24 घंटे पाकिस्तान के 4 रहनुमाओं के लिए बड़े जरूरी हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और मरियम नवाज। और इमरान खान साहब जाते जाते भी इस बात को भूले नहीं थे कि मेरा चंगी नहीं की थी तुसी। शेर अजम मरवत साहब भागे दौड़े गए जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के पास, उनको चूमना भी शुरू हो गए। वो उसको डंपिंग के बजाय रिसाइकलिंग मशीन में डलवा दिया और जिस रिसाइकलिंग मशीन में डाला वो आज बेल्जियम में फिर रही है। अलीमीन गड्ढापुर कहते हैं मौलाना फजल रहमान पागल हो गया है, पागल खाने डालेंगे। ये जो आरिफ अलवी साहब बेसिकली कर रहे हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत गए, चलो यार साढ़े से कुछ तो चंगा करके गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, अगले 24 घंटे पाकिस्तान के कम से कम 4 रहनुमाओं के लिए बड़े ज़रूरी हैं। और ये मैं क्यों कहने जा रहा हूं, इसकी थोड़ी देर में तफसीलात आपको बताया। तो चलो यहाँ आपको बता देता हूँ कि इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और मरियम नवाज, इन 4 लोगों के लिए अगले 24 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। और इसी सारी तफसीलात जो है थोड़ी देर में आपसे शेयर। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहली खबर यह है कि गैलप पाकिस्तान की जानिब से जारी नए सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 6 पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुमीद हैं, जबकि 57% पाकिस्तानियों ने मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की होने के यकीन का इजहार किया है। और सर्वे के दौरान 33% पाकिस्तानियों ने मुस्तकबिल के हवाले से मायूसी का इजहार किया और कहा कि आइंदा 10 सालों में मुल्क कम तरक्की करेगा। सर्वे में बताया गया कि 29% पाकिस्तानी आने वाली नस्लों की खुशहाली के लिए भी दुआ गो और पुरुमीद है। अलबत्ता 47% पाकिस्तानियों ने नाउमीदी का इजहार करते हुए कहा है कि आने वाली नस्लें कम खुशहाल होंगी। तो मिले जुले रुझान का जो है वो तस्करा किया जा रहा है इस सर्वे के अंदर पाकिस्तानियों के हवाले से। अच्छा जी, इसके अलावा शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जिन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया था और सिर्फ एक शो कॉज नोटिस ने जो है वो मामला जो है वो ठंडा कर दिया। शेर अफजल मरवत साहब भागे दौड़े गए जनाब गौहर अली खान साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के पास, और उनसे जो है वो उन्होंने सुलह कर ली, दोस्ती कर ली और उसके बाद गले लगा के जो है वो उनको चूमना भी शुरू हो गए वो। तो ये होता है जब आपको जो है शो कॉज नोटिस आ जाए तो फिर आप ये करते हैं। वैसे मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, ये बहुत दफ़ा जो है वो आप टीवी के ऊपर इंटरव्यूज़ के अंदर बड़े अपने आप को दबंग दिखाते हैं, और मैं नहीं छड़ांगा, इनू भी नहीं छड़ांगा, उन्हों भी नहीं छड़ांगा। लेकिन जब आता है ना फाइनल स्टेज, तो बहुत बड़े बड़े फने खान जो है ना वो ठंडे हो जाते हैं, पानी की तरह बह जाते हैं वो। तो दोनों ने जनाब इस मौके के ऊपर गले लगाए एक दूसरे को, और शेर अफजल मरवत जो है बैरिस्टर गौहर का को बोसा देते रहे। दोनों रहनुमाओं के माबैन इख्तिलाफात जो है वो ख़त्म हुए और सुलह हो गई। उमर अयूब ने बेसिकली जो बतौर सेक्रेटरी जनरल जो है इनको शो कॉज नोटिस जारी किया था और इनसे कहा था कि जनाब आप माफ़ी मांगें और वजह बताएं कि आपने ये सारी बातें जो हैं ये क्यों कही हैं। बाद में शेर अफजल मरवत की एक वीडियो जारी हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर जो है उनके साथ ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, मैं अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के दफ्तर आया हूँ, मीडिया पर ज़ोर शोर से शो कॉज नोटिस की बातें हो रही हैं और मेरे और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुखालफत की बातें हो रही हैं। मेरा बैरिस्टर गौहर के साथ ताल्लुक़ सालों पुराना है, मुझे अपने छोटे भाई की तरह अजीज़ हैं, और ये जब चेयरमैन बना भी था तो उस वक्त भी उनका प्रपोज़र भी था और सपोर्टर भी था। ये जो गलत फहमी पैदा हुई, मैंने एहतजाज के हवाले से पूरी क़यादत से ये कहा था कि एहतजाज में हमने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो हमारा होना चाहिए था। इसमें उनकी नाअहली के हवाले से कोई लफ्ज़ मैंने नहीं कहा, लेकिन इस पर मुझे शो कॉज नोटिस दे दिया गया। मैं इनके पास आया हूँ, मुझे मालूम करना चाहता था कि मेरा भाई मुझसे नाराज़ है, ये शो कॉज नोटिस खलाई मखलूक की तरफ से आया है। तो लिहाजा मैंने बैरिस्टर गौहर साहब को गले लगा लिया और चूमा है, और इस शख्स के माथे पर कोई लकीर तक नहीं है। और मेरी आमद पूरी पीटीआई के वर्कर्स के लिए है कि आप कोई टेंशन ना लें, आपकी क़यादत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इंशाल्लाह बैरिस्टर गौहर हमारे चेयरमैन ही रहेंगे। ये खान की तरफ से नामजद शुदा है और खान जिसको भी नामजद कर देता है वो हमारे सर का ताज होता है। बैरिस्टर गौहर आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे और हम उनके साथ डट के खड़े रहेंगे। जो लोग इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं या वर्कर्स को मायूस करना चाहते हैं, उनको मुँह की खानी पड़ेगी। बैरिस्टर गौहर ने आगे से कहा कि जी इस वक्त हमारा लीडर जेल में है, हमने जो कॉमन दुश्मन है उसका मुकाबला करना है, आपस के इख्तिलाफात नहीं करने। इनके आने का बहुत शुक्रिया, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमें बहुत अजीज़ हैं। हकीकत एक्चुअली ये है कि जब ये खबर आई थी कि जनाब अब जो है वो नए चेयरमैन अली ज़फ़र साहब आ रहे हैं, तो शेर अफजल मरवत साहब ने ना तब अपनी ज़बान खोलना शुरू कर दी थी और बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ वो बोले थे। मतलब उमर अयूब साहब जो है वो छूने काके नहीं हैं कि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने शो कॉज नोटिस क्यों जारी करना है। सारी बातें सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है वो शो कॉज नोटिस जारी होता है। तो जब इस दौरान हुआ ये कि पहले अनाउंस हो गया कि अली ज़फ़र साहब जो है वो नए नामज़द चेयरमैन होंगे, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे के अंदर सूरत हाल फिर बदल गई और बताया गया कि नहीं, बैरिस्टर गौहर ही जो है वो एक्चुअली वापस आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो पलटा मारा और इनको शो कॉज नोटिस भी जारी हो गया और इनको आइडिया आ गया, ओहो ये तो मैंने गलत खेल दिया, और इसलिए अब ये वहाँ पे पहुँचे। वरना आपको जाने की ज़रूरत क्या है, अगर आपने ऐसी कोई बात ही नहीं की
اور ایسا کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر آپ گئے کیوں؟ آپ گئے صرف اسی لیے ہیں تاکہ بیسکلی معاملات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جا سکے, کیونکہ ہیٹ جو ہے وہ جب محسوس ہوئی ہے تو پھر وہاں پہ گئے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہوا, اس میں لکھا گیا جی پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم. انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا وقت آج مورخہ 25 فروری سپہر 3 بجے تک تھا. عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار برائے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. مرکزی تنظیم کے لیے عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار برائے مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی قیادت میں 15 رکنی پینل نے کے کاغذات نامزدگی بھی جمع. سندھ سے اشرف قریشی, بلوچستان سے محمد اسلم, خیبر پختونخوا سے نوید انجم نے بھی چیئرمین کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں. مطلب وہ اس مرتبہ اب ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے بندے بھی کٹھے گئے, یار بلا مقابلہ نہ کرو, بندے بھی لا کے کھڑے کرو. پنجاب سے عمران خان کی نامزد کردہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے علاوہ محمد خان مدنی اور اسد حنیف نے بھی پنجاب کی صوبائی تنظیم کے لیے پینلز کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. سندھ کی تمثیل کے لیے عمران خان کے نامزد کردہ حلیم عادل شیخ اور خاوند بخش غلام محمد کی قیادت میں 2 پینل کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں, اب موصول ہوئے ہیں. بلوچستان سے بانی چیئرمین کے نامزد کردہ ڈاکٹر منیر بلوچ کے علاوہ 5 دیگر افراد نے اپنے پینلز کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. خیبر پختونخوا سے عمران خان کے نامزد کردہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں خیبر پختونخوا کی تنظیم کے لیے پینل کے کاغذات نامزدگی بھی موصول ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹر پارٹی انتخابات میں شرکت کے خواہاں امیدواروں سے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے مرکز اور صوبوں میں الگ الگ ریٹرننگ افسران مقرر کیے گئے ہیں. ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات طے شدہ شیڈیول کے مطابق 3 مارچ کو منعقد کیے جائیں گے. تو اب اس مرتبہ دیکھا ہے آپ نے نوٹ کیا ہے, یہ جو اکثر کہتے تھے نا کہ جناب بلے کا نشان کیوں لے لیا, بلے کا نشان کیوں لے لیا, بیکاز آل دیز ایلیمنٹس ور مسنگ لاسٹ ٹائم. اب پراپر پینلز بن رہے ہیں, بے شک یہ پینل بھی ظاہری بات ہے مطلب ڈنگ ٹپاؤ کام ہی ہو رہا ہے, لیکن کم از کم بن تو رہے ہیں. اب سب کچھ ہو رہا ہے, اب ساری چیزوں کا دھیان رکھا جا رہا ہے جو لاسٹ ٹائم مسنگ تھا. پہلے لاسٹ ٹائم انہوں نے کہتے تھے سارے کے سارے جو ہے بلا مقابلہ ہو گئے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, سب کچھ ہو گیا. اب سارا کچھ جو ہے وہ پراپر ٹائم لیپس کے ساتھ ٹائم اسکیجول کے مطابق جو ہے ساری چیزیں جو ہے ایک ایک کر کے ہو رہی ہیں. خیر ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا کے سے جو ہے تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ایک پارٹی کارکن سے گفتگو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. تو گفتگو کے دوران کارکن ان سے کہتا ہے کہ جی دھاندلی میں ملوث آروز کی تصاویر وال آف شیم پر ہمیں لگانی چاہیے, یہ وہ تجویز دیتا ہے انہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جی آروز کو پہلے یہاں سے نکال دیں, پھر وال آف شیم پر تصویر لگائیں گے. تو پی ٹی آئی کا وہ جو کارکن ہے وہ کہتا ہے جی مولانا صاحب خفا ہیں آج کل. تو علی امین گنڈا پور کہتا ہے جی مولانا فضل الرحمان پاگل ہو گیا ہے, پاگل خانے ڈالیں گے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو ان کی ویڈیو ہے یہ پرانی ہے یا نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ جناب کے خیالات ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جس کے گھر پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے نا وہ پورا ایک وفد وہاں پہ گیا تھا کہ جی ان کے ساتھ جو ہے مل کے ہم نے احتجاج کرنا ہے. تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے جو نامزد شخص ہے وہ اسی مولانا فضل الرحمان کو پاگل خانے میں جمع کروانا چاہ رہا ہے, اور جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ حال ہے اندر. اچھا جی, اس کے علاوہ آج یہ جو اگلے 24 گھنٹے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی ان سب کے لیے بڑا ایک اہم دن ہے, وہ اس لیے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ آج رکھی ہوئی ہے پیر والے دن. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. یہی بینچ سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواستیں بھی سنے گا. سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی. وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا 3 افراد ہیں, عمران خان, بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی, تو ان کی اپیلیں بھی جو ہے وہ سنی جائیں گی. تمام سزا یافتہ مجرموں نے سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں. عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کے لیے بھی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. اچھا جی, ایک نیا جو ایک رولا یا مسئلہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں تفویض ہونے تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے. ایکسپریس نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے اور دنیا نے بھی اس سے رپورٹ کیا ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے موقف اختیار کیا کہ جب تک تمام جماعتوں کو مخصوص نشستیں مختص نہیں کر دی جاتی اسمبلی نامکمل رہے گی. عارف الوی نے تاحال سمری منظور یا مسترد نہیں کی, صرف زبانی موقف جو ہے اس وقت ان کا سامنے آیا ہے. عارف الوی صاحب کو 4 دن پہلے وزارت پارلیمانی امور نے سمری بھیجی تھی. ڈاکٹر عارف الوی نے اجلاس بلانے کی سمری پر ابھی تک دستخط نہیں کیے ہیں.
ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اسمبلی کو 15 دن تک روک سکتے ہیں. صدر مملکت کا موقف ہے کہ کوئی بھی اسمبلی 15 دن تک روکنے کا آئینی اختیار رکھتا ہوں. صدر کو بریفنگ دی گئی کہ آئین کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو لازمی بلانا پڑے گا. آئین پابند کرتا ہے کہ انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس لازمی بلایا جائے. اگر 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسی دن حلف کے بعد نئے اسپیکر کا شیڈیول جاری کیا جائے گا. پھر 1 مارچ کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات جمع کروائے جائیں گے اور 2 مارچ کو اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہوگا، جس کے بعد اسی دن ڈپٹی اسپیکر کا بھی چناؤ کر لیا جائے گا. اس طرح 3 مارچ کو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل ہوگا. 4 مارچ کو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا الیکشن کروایا جائے گا اور 9 مارچ کو صدر کا انتخاب الیکشن کمیشن آف پاکستان کروائے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی 29 فروری کو لازمی بلانا پڑے گا. اچھا، اب یہ جو عارف الوی صاحب بیسکلی کر رہے ہیں نا، مطلب ان کے اپنے جانے کے اندر جو ہے اب صرف چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے، ایک مہینے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا ہے. لیکن یہ جاتے جاتے جو ہے وہ اگر تو مطلب ظاہری بات ہے یہ ابھی تک زبانی کلامی بات ہے اور 2 میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو رپورٹ کیا ہے، تو یہ جاتے جاتے بھی جو ہے نا ایک رولا ڈالنا چاہ رہے ہیں بلا وجہ کا، جبکہ اس میں کوئی بلانے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو اگر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے صرف اسمبلی کے اوپر سائن کرنے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بلا وجہ کی چیزیں کہنا نا مینگنا میرے لو بھی پا دیو، تو یہ وہ والی حرکت ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر نہیں کریں گے اجلاس ویسے ہی ہو جانا ہے، کیونکہ آئینی طور پہ جو ہے 29 تاریخ تک یہ اجلاس ہونا ہی ہونا ہے. آپ نہیں کریں گے، فرق صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ برا بھلا کہہ کے جو ہے آپ کو باہر بھیجا جائے گا، یا جاتے جاتے آپ کی کوشش ہے اچھا جاتے جاتے بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ کوئی ایسا پنگا لے لوں کہ مجھے کل کو کہا جائے ہاں یار بڑا چنگا کام کیا ہے. وجہ یہ ہے ان کے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف کافی زیادہ غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ عارف الوی صاحب نے وہ سب کچھ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ ایک وجہ یہ بھی ہے. تو ہو سکتا ہے ہی از بیسکلی ٹرائنگ از بیسٹ کہ جاتے جاتے کم از کم جو ہے میں کچھ نہ کچھ ایسا کر جاؤں کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت گئے چلو یار ساڑھے سے کچھ تو چنگا کر کے گیا ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے. اس پہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ایکچولی کہا کہ صدر مملکت نے اسمبلی اجلاس نہ بلایا تو 29 فروری کو اسپیکر آئینی طور پہ اجلاس بلا سکتا ہے. آئین میں بڑا واضح ہے کہ اگر اجلاس نہیں بلایا گیا تو 21ویں روز اسپیکر کو اجلاس بلانے کا اختیار ہے اور آئین 21 دن کی مہلت کے حساب سے 29 فروری آخری تاریخ بنتی ہے. صوبوں میں بھی اگر گورنر اجلاس نہیں بلاتا تو وہاں بھی یہی اصول جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ 29 تاریخ کو اجلاس ویسے ہی ہو جانا ہے تو بہتر ہے یو جسٹ سائن اٹ، اور تاکہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو. اس کے علاوہ جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ 6 جماعتی اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے محروم ہو گیا ہے، اس کو 2/3 میجورٹی نہیں مل سکی ہے. حال ہی میں بننے والے 6 جماعتی اتحاد کو اگلے حکومت کی تشکیل کے لیے آنے والی قومی اسمبلی میں 207 ارکان کی واضح اکثریت حاصل ہے. اس اتحاد میں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ قاف اور بلوچستان عوامی پارٹی یہ اس کے اندر شامل ہیں. اس اتحاد کو قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے آئینی عہدے بھی آسانی سے مل جائیں گے. اتحاد کی اجتماعی طاقت قومی اسمبلی میں واضح اکثریت بناتی ہے، لیکن 2/3 اکثریت سے کم ہے، جس سے پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں تقریباً 224 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے. تو 224 ہونا چاہیے تھا 2/3 کے لیے، ان کے پاس 207 ہے. اس کا مطلب ہوا کہ 14 اور 3 17 ممبرز جو ہیں وہ ان کے ابھی کم ہیں. تو اگر یہ نمبر پورے ہو جاتے تو پھر 2/3 ہو جانا تھا. ارکان کے ایوان میں حکومت سازی کے لیے 169 ووٹ جو ہے وہ جادوئی نمبر ہیں، اور 2/3 اکثریت کے 336 کے لیے 224 کے قریب ووٹ جو ہیں وہ درکار ہیں. خواتین کے لیے 20 اور اقلیتوں کے لیے 4 مخصوص نشستیں شامل کرنے کے بعد مسلم لیگ نون 108 اراکین کے ساتھ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے. اوبیسلی اس کے اندر اگر آپ PTI کے لوگوں کو نکال دیں اس کے بعد، تو پیپلز پارٹی کے 54 منتخب اراکین اور خواتین کے لیے 12 اور اقلیتوں کے لیے 2 مخصوص نشستوں کے اضافے کے بعد قومی اسمبلی میں اس کے ارکان کی تعداد 68 ہو گئی ہے. PMLN اور PPP کے MNAs کی کل تعداد 176 بنتی ہے، جو حکومت بنانے کے لیے درکار نمبرز 169 سے زیادہ ہے. 169 آپ کو چاہیے تھا، 176 آپ کے پاس نمبرز جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولا کے اوپر جو ہے مزید کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے یہاں پہ، اور اس کی وجہ جو ہے وہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم کا حلف ہونے کے بعد جو ہے وہ تمام معاملات طے کیے جائیں. نون لیگ نے ابھی وزارتوں کے لیے فی الحال نام فائنل نہیں کیے ہیں، اور جیو کہتا ہے جی ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM حکومت میں سے 5 سے 6 وزارتیں چاہتی ہے، اور MQM پاکستان ایسی وزارتیں چاہتی ہے جس سے شہریوں کے مسائل حل کیے جا سکیں. MQM کے مطابق وزارتیں دینے میں MQM کا ممبران کے تناسب سے زیادہ حق بنتا ہے. MQM نے شروع میں ہی وزارتوں کے نام بھی دے دیے تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM میری ٹائم، توانائی یا پیٹرولیم مواصلات کی وزارت میں دلچسپی رکھتی ہے. اس کے علاوہ MQM لیبر، اوورسیز اور ہاؤسنگ کی وزارتیں بھی
چاہتی ہے. تو یہ اتنی وزارتیں جو ہے وہ یہ مانگ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ گورنر سندھ کا جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے بطور گورنر سندھ اب کنٹینیو کریں. اس کے علاوہ جناب 16ویں قومی اسمبلی کے استقبال کی تیاریاں اب بتایا جا رہا ہے کہ مکمل ہو گئی ہیں, اور نومنتخب ارکان اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد کے لیے 1.5 ارب روپے کے مالیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کر لی گئی ہیں. ارکان اسمبلی کو مراد کے مد میں 25 بزنس کلاس ایئر ٹکٹ, 3 لاکھ مالیت کے ٹریولنگ واؤچرز, بما فیملی بلو پاسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی. ارکان اسمبلی کی تنخواہوں پر سالانہ 41 کروڑ 11 لاکھ, دیگر الاؤنسز کے لیے 13 کروڑ, ریگولر الاؤنس کے لیے 9 کروڑ 60 لاکھ اور دیگر الاؤنسز کے لیے 3 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں, جبکہ ارکان کے ٹریولنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے 89 کروڑ 5 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کل کی اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں, یعنی کہ سوری پرسوں کے, مجھے پتہ نہیں یہ ویڈیو آپ اتوار کو دیکھ رہے ہیں یا پیر کو, لیکن ہفتے والے دن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر نئے اسپیکر کا انتخاب ہوا. ملک احمد خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے, قصور سے جن کا تعلق ہے, وہ اب نئے اسپیکر کے عہدے کے اوپر جو ہے آ چکے ہیں, اور ان کے حوالے سے وہاں پہ الیکشن ہوا. الیکشن سے پہلے جو ہے وہ مریم نواز جب ایوان میں آئیں تو ایوان کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے شیم شیم اور مریم کے پاپا چور ہیں, اس قسم کے نعرے جو ہے وہ لگائے گئے. جواب میں مسلم لیگ نون کے ارکان بھی کھڑے ہو گئے, انہوں نے عمران خان کے خلاف جو ہے نعرے لگائے. اس اجلاس کے دوران خلیل طاہر سندھو کو جو ہے مریم اورنگزیب نعرے لگانے کا جو ہے وہ اشارے کرتی رہیں, اور مسلم لیگ نون کے ارکان نے اس کے بعد شدید نعرے لگائے. کافی دیر تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا. یہ بیسکلی بالکل وہی سینیریو تھا جب عمران خان صاحب نے اپنے جب وزیر اعظم کا الیکشن جب جیتا تھا قومی اسمبلی کے اندر, اس کے بعد جب وہ تقریر کرنے لگے تھے تو اس دن بھی جو ہے وہ کافی نعرے بازی ہوئی تھی. تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ پیر والے دن, یہ جو میں بات ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مریم نواز کے لیے بھی بڑا ایک اہم دن ہے, وہ پیر کو جو ہے وہ یعنی آج اگر آپ یہ ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ آج چیف منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہے, اور 2:30 بجے بتایا گیا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی. تو اگر یہ الیکشن اسی طرح ہی ہو گیا جس طرح اسکیجولڈ ہے, جو کہ ہو جائے گا کیونکہ ظاہر بات اب تو اسپیکر بھی اپنا ہے, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ تقریر کریں ایز اے چیف منسٹر, تو اس وقت بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے نا کافی ہوٹنگ جو ہے وہاں پہ ہوگی, بلکہ سنی اتحاد کونسل کہنا چاہیے. تو کافی ہوٹنگ جو ہے نا اس موقع کے اوپر کی جائے گی, اور مریم نواز کو بھی وہی سب کچھ فیس کرنا پڑے گا جو عمران خان صاحب نے فیس کیا تھا. اور عمران خان صاحب جاتے جاتے بھی اس بات کو بھولے نہیں تھے کہ میرا چنگی نہیں کی تھی. تو میں آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ یہی سب کو جو ہے یہی میسج اب مریم نواز کو بھی دینا چاہیں گے. تو اس کے علاوہ حافظ فرحت عباس جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, انہوں نے بعد میں جو ہے وہ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی ملک احمد خان کا میں معتقد ہوں, کیونکہ انہوں نے ایک ایسا سیاسی کچرا جس کو ڈگی میں بھر کر کہیں ڈمپنگ اسٹیشن میں ڈالنا تھا, اس کو ڈمپنگ کے بجائے ریسائکلنگ مشین میں ڈلوا دیا, اور جس ریسائکلنگ مشین میں ڈالا وہ آج بیلجیم میں پھر رہی ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ کسی بات کر رہے ہیں, مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے کس کے بارے میں یہ سارا کچھ کہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کے اور سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں رانا آفتاب احمد, ان کے کاغذات جو ہے وہ کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے گئے ہیں, اور ان کا دونوں کے درمیان اب یہ الیکشن ہوگا. 11 بجے جو ہے وہ اجلاس منعقد ہونا ہے جس میں یہ فیصلہ ہوگا. مسلم لیگ نون نے پنجاب کابینہ مرحلہ وار تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے مرحلے میں 15 ممبران اسمبلی کو وزارتیں دی جائیں گی, دوسرے مرحلے میں مزید 7 وزراء جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے, اور کابینہ میں شامل تمام وزراء کی پرفارمنس کا آڈٹ کیا جائے گا. نون لیگ میں شامل ہونے والے بعض آزاد ارکان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا. پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے ایکچولی یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار اب رانا آفتاب احمد ہیں, جبکہ پہلے ایکچولی اناؤنس ہوا تھا کہ میاں اسلم اقبال جو ہے وہ چیف منسٹر کے سلاٹ کے لیے یہ سب کچھ کریں گے, مطلب وہ الیکشن لڑیں گے. لیکن اب جو ہے وہ پی ٹی آئی آفیشیل کی جانب سے بتایا گیا میاں اسلم اقبال کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا, ان کو گرفتار کرنے کے لیے سارے صوبے کی پولیس اسمبلی کے گرد موجود ہے. اس صورتحال میں میاں اسلم اقبال کی مشاورت سے پارٹی قیادت اور میاں اسلم اقبال نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے رانا آفتاب احمد کو نامزد کر دیا ہے. تو یہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے, ان کی جگہ رانا آفتاب احمد صاحب جو ہیں وہ آ گئے. رانا آفتاب احمد صاحب کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. پی پی 108 فیصل آباد سے کامیاب ہونے والے یہ بیسکلی رانا آفتاب جو ہیں نومبر 2017 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے تحریک انصاف کے اندر آئے تھے. وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی جو اس وقت کی تاحیات چیئرمین تھی محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کی زندگی میں متعدد بار یہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے. پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں
پارلیمانی اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کی نشستوں پر بھی متحرک رہنما کے طور پر انہوں نے کردار ادا کیا ہوا ہے. تو اب لیکن چونکہ اب یہ پی ٹی آئی کے اندر آ چکے ہیں تو اس لیے اب پی ٹی آئی کے امیدوار یا سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کے طور پہ یہ چیف منسٹر کا الیکشن اب لڑنے جا رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.